मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदारे नबूवत है। बोलो क्या है मदारे? मदारे नबूवत का मतलब यह है कि नबूवत की सारी फजीलतें सरकार के गिर्द घूमती हैं। कोई फजीलत नबूवत की ऐसी नहीं है जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता नहीं फरमाई। और ये एक अलग मौजू है। जिस नबी को अल्लाह ने जो मनसब, जो मोजज़ा, जो कमाल, जो फजीलत अल्लाह ने किसी नबी को अता फरमाई, सबसे पहले वो शान अपने महबूब को अता फरमाए। इसलिए आप मदारे नबूवत है। बोलो क्या है मदारे नबूवत? जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदारे नबूवत है, इसी तरह बैन ही सिद्दीक अकबर मदारे सिद्दीकियत है। मदारे सिद्दीकियत है। आगे वो इरशाद फरमाते हैं कि फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदारे शहादत है, मदारे शहादत है। और जनाब अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मदारे सालिहियत है। इसलिए मंबा विलायत कहा जाता है। आप मंबा विलायत है। विलायत के दरिया आपसे बहे हैं, विलायत के चश्मे मौला अलीउल मुर्तज़ा से जारी हुए हैं, इसलिए उनको मंबा विलायत कहा जाता है। तो फरमाया वो मदारे सालिहियत है। तो उनसे अर्ज किया गया कि फिर हज़रत उस्मान गनी कहाँ गए? उनका आपने जिक्र ही नहीं किया है। सिद्दीक अकबर मदारे सदाकत बन गए, उमर फारूक मदारे शहादत बन गए, अलीउल मुर्तज़ा मदारे सालिहियत बन गए, तो उस्मान गनी का जिक्र नहीं आया। फरमाया बड़ा खूबसूरत जवाब, कहा अल्लाह ने उनको सिद्दीकियत से भी नवाजा है, शहादत से भी नवाजा है, सालिहियत से भी नवाजा है जी। और शेख इब्ने अरबी फरमाते हैं, एक बात और याद आ गई। इमाम मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी इरशाद फरमाते हैं कि सिद्दीकियत और नबूवत के दरमियान में कोई तीसरा दर्जा नहीं है। सिद्दीकियत से ऊपर नबूवत है। तो आप फरमाते हैं कि मन तखत्ता रिकाब सिद्दीकीन वक़अ फिन नबूवती, जो शख्स सिद्दीकीन से आगे बढ़ेगा वो फिर नबूवत में दाखिल हो गया है। यानी सदाकत सिद्दीकियत से ऊपर दर्जा ही नबूवत का है, दरमियान में कोई तीसरा दर्जा नहीं है। जो अपने आप को सिद्दीकीन से आगे कहेगा वो समझो कि वो नबूवत का दावा कर रहा है। तो सिद्दीक अकबर सारे सिद्दीकीन के इमाम हैं। जब वो सारे सिद्दीकीन के इमाम हैं तो कहना पड़ेगा कि अंबियाए किराम के बाद सबसे बड़ा दर्जा है जनाब सिद्दीक अकबर का। इसलिए हर इमाम अपने खुतबे में कहता है कि अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहकीक सय्यदिना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो सिद्दीक कौन होते हैं? सिद्दीकीन का किरदार क्या था? तो सूरह यासीन की थोड़ी तिलावत कीजिए। सूरह यासीन ये मेरे सामने है। रब्बुल आलमीन ने एक सिद्दीक का तज़किरा किया है। सूरह यासीन में रब ताला फरमाता है कि हमने एक बस्ती के अंदर 3 रसूल भेजे। कितने? 3। रब ताला इरशाद फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फकज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। कुरान सुन के ज़ौक़ से सुभान अल्लाह की आवाज़ आनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है हमने एक बस्ती में 2 रसूल भेजे, बस्ती वालों ने उनको जुठलाया तो हमने उनकी तायीद के लिए तीसरा रसूल भेज दिया। मालूम हुआ कि पहले दौर में एक एक वक्त में एक एक बस्ती के अंदर 3-3 रसूल भी होते थे। लेकिन सरकार आए तो तमाम अंबियाए किराम के खातमुन नबिय्यीन बनकर तशरीफ लाए। तो फरमाया लोगों ने जुठला दिया। रब तआला इरशाद फरमाता है वजा मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून।
تو بستی کے آخری کنارے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا. ساری بستی انکار کر رہی ہے, ساری بستی رسولوں کو جھٹلا رہی ہے, ساری بستی رسولوں کو معاذ اللہ برا بھلا کہہ رہی ہے. اللہ نے ایک شخص کے سینے میں ایمان کی چنگاری کو روشن کیا, ایک آدمی کے دل میں شمع اسلام فروزہ ہوئی, تو وہ بستی کے آخری کنارے سے وہ بھاگتا ہوا آیا. یہ سورہ یاسین کے اندر فرمایا جا رہا ہے. کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین, اے قوم رسولوں کی پیروی کر لو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون, ان کی پیروی کر لو جو تم سے کچھ نہیں مانگتے بلکہ تم پر رحمتوں کے خزانے لٹا رہے ہیں. لوگوں نے اس کو قتل کر دیا, اس آدمی کو جو تنے تنہا ایک ہی تھا اس قوم کے اندر ایمان لانے والا. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ قتل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. رب کی رحمت نے کہا آجا, جنت ہم نے تیرے لیے تیار کی ہے, جنت تیرا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہے. کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم کو پتہ چلے, بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, اللہ نے مجھے کیسی بخشش عطا فرمائی ہے اور کیسے کیسے درجے جنت کے عطا فرما دیے. یہ بھی ایک صدیق تھا, رسولوں کی مدد کرنے والا, رسولوں کا ساتھ دینے والا, یہ ایک صدیق تھا. ایک اور صدیق کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے 24ویں پارے کے اندر. سورت کا نام ہے سورہ مومن. اس سورت کا نام ہی اس مومن کے نام پر مومن رکھ دیا گیا, سورہ مومن. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعظكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. میں نے اس کیا قرآن سن کے ذوق سے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا چاہیے. یہ قرآن کی آپ تصدیق کر رہے ہیں, یہ قرآن کی آپ تائید کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا کلام جو فرما رہا ہے سچ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا کہ یہ ہمیں برا کہتا ہے, یہ ہمارا باغی ہے, قتل کر دو. تو فرعون کا ایک رشتہ دار تھا, غالباً اس کا چچا زاد تھا, وہ پہلے اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا, اپنے ایمان کو چھپا کے بیٹھا ہوا تھا. جب پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لگے ہیں تو پھر وہ اپنا ایمان چھپا نہ سکا, وہ پھر کھڑا ہو گیا اور اس کے الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے. یہ پورا رکوع ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی گفتگو قرآن میں نقل فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال رجل مؤمن من آل فرعون, فرعون کی قوم میں سے اس کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا, یکتم ایمانہ, جو پہلے اپنے ایمان کو چھپاتا تھا. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, اس کو قتل کرنے لگے ہو جس کا صرف یہ گناہ ہے کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات, اور تمہارے پاس وہ واضح نشانیاں لے کر آیا ہے. یہ بھی ایک صدیق ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, امام قرطبی نے من النبیین والصدیقین کے تحت وہ نقل فرمائی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصدیقون ثلاثۃ, 3 بڑے صدیق ہیں. کیا فرمایا؟ میرا ساتھ دے. سرکار نے فرمایا 3 بڑے صدیق ہیں. کہا مؤمن آل فرعون و صاحب یاسین و ابو بکر الصدیق. فرمایا 3 بڑے صدیق ہیں. ایک وہ جو یاسین والا, سورہ یاسین والا جس کا میں نے ابھی آپ کو تذکرہ سنایا ہے, وہ مؤمن آل فرعون, اور آل فرعون میں سے جو ایمان لایا تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا. ایک وہ تھا. اور تیسرا فرمایا ابو بکر الصدیق, اور ابو بکر صدیق بھی 3 صدیقوں میں سے ایک صدیق ہے. وَهُوَ أَفْضَلُهُمْ, اور یہ ان تینوں کا سردار ہے.
فرمایا یہ جو صدیق ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے یہ سارے صدیقین کا سردار ہے، وَهُوَ أَفْضَلُهُمْ، یہ سارے صدیقین میں سے افضل ہے۔ اور پھر صدیق اکبر نے یہی کردار، جو کردار صاحب یاسین نے ادا کیا، جو کردار مومن آل فرعون نے ادا کیا، بعین ہی وہی کردار جناب صدیق اکبر نے کر کے دکھا دیا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے مشکل وقت کون سا تھا جو آپ نے دیکھا ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہ مشکل وقت دیکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو کافروں نے ان کو گھیر کر سرکار کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ کوئی آپ کا بازو کھینچ رہا تھا، کوئی آپ کو گریبان سے معاذ اللہ پکڑ رہا تھا، کوئی آپ کو دھکا دے رہا تھا، کوئی میرے آقا کو کیسے کیسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ اندازہ کیجئے تنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، مگر میرے آقا کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آتی ہے، اسی جوش و جذبہ کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز ادا فرماتے ہیں۔ نماز ادا کرنے لگے تو کافروں نے آپ کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور سے دور نہیں ہٹتے تھے، قریب قریب رہتے تھے کہ کہیں میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے۔ کسی نے بتایا کہ ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، وہ پروانے کی طرح لپکتے ہوئے آئے، وہ دیوانوں کی طرح لپکتے ہوئے آئے اور سرکار کی حفاظت کرنے لگے۔ کسی کو دھکا دیا، کسی کو مکہ مارا، کسی کو پرے ہٹایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نرغے میں سے نکالا اور بچایا۔ تو کافروں نے رسول پاک کو چھوڑ کر ابوبکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا۔ اور جو بخاری کے الفاظ ہیں، اس وقت ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ جب حضور کا دفاع کر رہے تھے تو کہتے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، اس کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے۔ بالکل وہی الفاظ جو مومن آل فرعون نے ادا کیے تھے، وہی الفاظ جناب صدیق اکبر کی زبان پر ادا ہو رہے ہیں۔ جو کردار انہوں نے ادا کیا تھا وہی کردار جناب صدیق اکبر ادا کر کے دکھا رہے ہیں۔ اور جیسے میرے عزیزم ابھی فرما رہے تھے، سید پورا اس میں گرامی طلحہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت مولا علی المرتضی ممبر مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں بتاؤ کہ من اشجع الناس، سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو کہا گیا کہ آپ ہیں۔ فرمایا نہیں، پھر رونا شروع ہو گئے۔ فرمایا میں سب سے بڑا بہادر نہیں ہوں، سب سے بڑا بہادر ابوبکر صدیق ہے۔ کہا اس لیے کہ جب حضور کو کافروں نے حملہ کر کے ستانا شروع کیا، فما دنا منہ احد الا ابو بکر، تو کوئی حضور کو بچانے کے لیے آگے نہ بڑھا، آگے بڑھا تو صدیق اکبر آگے بڑھے۔ اور کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور پھر فرمایا تم کیا سمجھتے ہو افضل کون ہے؟ مومن آل فرعون افضل ہے یا ابو بکر صدیق افضل ہے؟ پھر ارشاد فرمایا ابو بکر ہی افضل ہے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے کہ یکتم ایمانہ، وہ تو اپنے ایمان کو پہلے چھپاتا تھا، لیکن ابو بکر وہ ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ایمان کو چھپایا نہیں ہے، اپنے ایمان کا برملا اظہار فرمایا ہے۔ اور بلکہ ارشاد فرمایا لساعۃ من حیات ابی بکر خیر من الف سنۃ مومن آل فرعون، ارشاد فرمایا کہ آل فرعون کے مومن جیسے بندوں کی 1000 سالہ زندگی ایک طرف ہو تو ابو بکر کی زندگی کی ایک ساعت ان کے 1000 سالوں سے بہتر ہے۔ جی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے جو حضرت مولا علی المرتضی ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو سچ ماننا پڑتا ہے کہ ابو بکر صدیق سارے صدیقین کے امام ہیں۔ بولو سارے صدیقین کے امام ہے۔ جب امام ہے تو پھر انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیق اکبر کا ہے۔ عمل کے لحاظ سے آپ نے بات فرمائی تو ٹائم میرے پاس چند منٹس ہیں، میں جلدی جلدی اس حدیث کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ حدیث ایسے ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ جی بتاؤ آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا
یا رسول اللہ میرا ارادہ تو تھا میں آج روزہ رکھوں، لیکن بس کوئی تیاری نہیں کر سکا اور میں نے روزہ نہیں رکھا۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ آج جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ تو کوئی حضرت عمر بلکہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ابھی تو اٹھے ہیں، ابھی تو نماز فجر آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں آپ کے پیچھے، تو جنازہ کیسے پڑھتے؟ جنازہ کا تو کوئی وقت ہی نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا آج صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو حضرت عمر پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تو اٹھے ہیں، ابھی تو نیند سے بیدار ہوئے ہیں اور وضو کیا ہے اور مسجد میں آ گئے ہیں، تو صدقہ کب کرتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے صدقہ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تم میں سے بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ تو پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ موقع ہی نہیں ملا، ابھی تو اٹھیں گے نماز پڑھیں گے پھر جائیں گے کسی بیمار کی عیادت بھی کریں گے، تو کس کی عیادت کرتے؟ حضرت صدیق اکبر پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بیمار کی عیادت کی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر کے سارے احوال سے واقف ہیں، جانتے ہیں کہ آج رات ابو بکر نے کون کون سی نیکی کی ہے، اس لیے سوال ہی وہ کر رہے ہیں جو نیکیاں صدیق اکبر نے کی ہوئی ہیں۔ میرے آقا غیب دان نبی ہیں، ہمارے آقا غیب جاننے والے رسول ہیں، جانتے ہیں کہ کس نے کیا نیکی کی ہوئی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ آج رات ایسا ہوا کہ فلاں بستی میں ایک بندہ فوت ہو گیا۔ وہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنا تو ہم رات کے وقت میں مناسب نہیں سمجھتے ہیں، تو اے ابو بکر صدیق آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے جو فوت شدہ ہے اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر رسول پاک نہیں ملتے تھے تو جس آدمی کو لوگ لے کر جاتے تھے وہ صدیق اکبر ہوا کرتے تھے جی۔ تو میں نے جا کر وہاں جنازہ پڑھایا، تو رات میں نے جنازہ پڑھایا، اور میں جب صبح اٹھا تو میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف نکلا تو میں نے کہا کہ اب میرے بھائی عبد الرحمن ابن عوف بیمار ہیں تو میں رستے میں ان کی عیادت کرتا چلوں۔ تو میں رستے میں ان کی عیادت کر کے مسجد کی طرف آیا، اور جب مسجد کے دروازے پر پہنچا تو وہاں ایک سائل کھڑا تھا کہ میں بھوکا ہوں، میری جیب میں کچھ تھا، میں نے نکال کر اس کو دے دیا اور پھر مسجد میں داخل ہوا۔ تو الحمدللہ میں نے روزہ بھی رکھا ہے، میں نے بیمار کی عیادت بھی کی ہے، اور میں نے صدقہ بھی کیا ہے، اور میں نے جنازہ بھی پڑھا ہے، میں نے سارے کام کیے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجتمع هذه الافعال فی رجل واحد فی یوم واحد الا دخل الجنہ۔ فرمایا جس آدمی کے اندر ایک دن میں یہ سارے افعال جمع ہو گئے وہ پکا جنتی ہے، جنت میں داخل ہو گیا۔ اس لیے جناب صدیق اکبر ہر نیکی میں سبقت لے جانے والے ہیں، ہر نیکی میں سبقت لے جانے والے ہیں، ان سے کوئی آگے نہیں بڑھنے والا۔ اور اس لیے مولا علی کہا کرتے تھے السباق تذکرون السباق تذکرون۔ ابو بکر صرف سبقت لے جانے والے ہی نہیں ہیں، سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور وہ بھی آپ سن رہے تھے کہ حضرت عمر نے کہا آج میں اتنا مال دوں گا حضور کی بارگاہ میں کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن حضرت صدیق اکبر آئے تو کہا، پوچھا رسول پاک نے عمر کتنا لے کر آؤ؟ کہا کہ ابقیت لہم نصفہ، آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ جب ابو بکر صدیق آئے تو پوچھا کتنا چھوڑا ہے؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، باقی جو کچھ تھا سب کچھ اٹھا کر آپ کے پاس لے آیا۔ اور علماء فرماتے ہیں 3 مرتبہ آپ نے سارا گھر قربان کیا حضور پر۔ ایک مرتبہ جب ایمان لائے تھے، ایک مرتبہ جب ہجرت کی تھی، اور ایک مرتبہ غزوہ تبوک پر جب حضور نے فرمایا کہ لاؤ تو صدیق اکبر سارے کا سارا مال اٹھا کر لے آئے۔ تو نیکی میں کوئی ان سے آگے نہیں۔ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے، کہ فلاں آدمی نے مسجد کو 1000 پاؤنڈ دیا ہے میں 2000 دیتا ہوں، فلاں آدمی نے یہ نیکی کی ہے میں اس سے بڑی نیکی کرتا ہوں۔ اور ہم برائیوں میں ایک دوسرے سے لگاتے ہیں، کمپٹیشن لگاتے ہیں کہ فلاں نے وہ ہال بک کروایا تھا میں اسے بڑا بک کر کے دکھاؤں گا، جی فلاں نے کنجر منگوائے تھے میں ان سے بڑے کنجر منگوا کے دکھاؤں گا۔ یعنی ہم برائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، اور صحابہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنا دے۔
احکم الحاکمین میرے ان چند الفاظ کو قبول فرمائے۔ ابھی تو دریا بہہ رہا ہے آنکھوں کے سامنے، میں کیا کروں اور کیا نہ کروں بیان، جو کچھ کہا ہے مولا پاک کو منظور و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔